फौजी मन मौजी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मेजर रजा और आज की किस्त बिल्कुल ना मिस कीजिएगा, बल्कि आज की किस्त सुनने के लिए जरूर यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और एक अच्छा चाय का कप अपने साथ रख लें, क्योंकि आपको आज मैं चाय के कप की कहानी सुनाऊंगा। ये है जी 27 फरवरी 2019 को हाय पाकिस्तान की चाय। ये था विंग कमांडर अभिनंदन का ऐलान। तो सबसे पहले तो ये है कि जी चूंकि फौजी मनमौजी के ऊपर हम जरा हंसते मुस्कुराते बात करते हैं, तो पहले तो ये कुछ मीम्स देख लें। प्रोफेशनल बन अभिनंदन न बन। ये कोई पाकिस्तान की एकेडमी है जिन्होंने लगाया हुआ था। पाकिस्तानी चाय की कप की कीमत सिर्फ एक मिक 21 तैयारा। टी वॉज फैंटास्टिक, चाय शानदार थी। हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीरी चाय थी और अभिनंदन अभी भी ख्वाब में पाकिस्तानी चाय का कप जो है वो देखते हैं। तो देखिए जी, चाय जो है ना, चाय वो पाकिस्तान और इंडिया में बड़ी शौक से पी जाती है और वहां पे कड़क चाय कहते हैं, चाय कड़क कहते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में दूध पत्ती। तो देखिए चाय जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया में बड़ी अहम रखती है। तो चाय के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें हैं। कुछ कहते हैं जी चाय खामोश दानाई है। कुछ कहते हैं कि जी चाय जो है वो एक जफ्फी है, गरम जोश, तसल्ली बख्श और प्यार से भरी जफ्फी जो पाकिस्तान ने अभिनंदन को लगाई थी। जिंदगी चाय की प्याली नुमा है, आप जैसे बनाना चाहें। चाय बिन दिन उदास है, चाय जिस्म के लिए ऐसे है जैसे रूह के लिए ख्वाब। जब तक चाय तब तक बेहतरी की उम्मीद। जिंदगी को थोड़ी सी चीनी और बेपनाह चाय चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा था चाय का कप पकड़ लें। अगर आप सर्द हैं तो चाय आपको गर्म कर देगी, अगर आप अजहद गर्म हैं तो चाय आपको ठंडा कर देगी, और अगर आप उछल रहे हैं तो पुरसुकून कर देगी। और पाकिस्तानी चाय ने 27 फरवरी 2019 को बिल्कुल ऐसे ही किया, जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान के हमले में अपना त्यारा गिरा बैठे और उसके बाद जो है उनको पाकिस्तान का मेहमान बनना पड़ा। तो ये जो कहानी है ये है, मैं आपको जरा जबरदस्त तरीके से सुनाता हूं। इंडिया की एक सड़क है जिसको NH-44 कहते हैं। ये इंडिया की सबसे लंबी हाईवे है, तकरीबन 3745 या कई जगह पे 50 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये उसकी हाईवे है। श्रीनगर से ये शुरू होती है, इंडिया के एक कोने से, और कन्याकुमारी जो उनका दूसरा कोना है वहां तक ये सड़क जाती है। 11 रियासतों में से गुजरती है और 30 शहरों में से गुजरती है। 11 रियासतें हैं उसमें जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मतलब ये सारे शामिल हैं। और जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें दिल्ली, उनमें फरीदाबाद, उसमें अंबाला, पठानकोट, हैदराबाद, इस तरह के बड़े बड़े शहर हैं कि जहां से ये सड़क गुजरती है। तो 14 फरवरी 2019 को इस सड़क के ऊपर 80 के करीब गाड़ियों का एक काफिला था कि जिसमें 2500 मतलब 2500 पुलिस वालों को जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था, और ये नेशनल हाईवे 44 के ऊपर सफर कर रहे थे। तो अवंतीपोरा के मुकाम पर दिन के 3 बजे एक गाड़ी इस कॉन्वॉय से टकराती है और उसके नतीजे में 40 ये जो CRPF पुलिस के पर्सनल थे ये हलाक हो जाते हैं और बहुत सारे जो हैं वो जख्मी भी हो जाते हैं। तो उनको करीबी श्रीनगर में जो आर्मी उनका अस्पताल है वहां पे लेके जाया जाता है। तो इंडियन मीडिया फौरन ही एक इल्जाम लगा देता है कि जी पाकिस्तान ने ये हमला किया था, ये जैश ए मोहम्मद एक ग्रुप है, और ये जो हमला आवर था, जो खुदकुश हमला आवर था, इसका नाम था आदिल अहमद डार, 22 साल इसकी उम्र थी, और काकापुरा एक जगह वहां से इसका ताल्लुक था। और इसकी फैमिली के मुताबिक मार्च 2018 से ये लड़का जो है वो घर छोड़कर साइकिल पे बैठकर बिल्कुल इंडियन फिल्मों की तरह चला गया था। और उसको बड़ा गुस्सा था क्योंकि पुलिस ने उसकी पिटाई की थी, और 5-6 दफा अगरचे पुलिस ने उसको कई चक्रों में पकड़ा भी था लेकिन उसको छोड़ दिया था। और उसने अपनी पिटाई का बदला ये खुदकुश हमला करके किया और जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो ये थी इंडियन मीडिया की कहानी कि जो फौरन अनफोल्ड हुई। दूसरी तरफ पाकिस्तान को पहले से मालूम था, हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं तो उनको पहले से मालूम था कि बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो स्ट्रगल कर रही है, उसको इलेक्शन जीतने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ी है। तो उसको किसी ने मशवरा ये दिया था कि पाकिस्तान के ऊपर एक हमला करो और इलेक्शन जीतो और अगले 5 साल फिर हुकूमत के मजे करो। तो इसलिए पाकिस्तानी तैयार बैठे हुए थे इसके ऊपर, इन्होंने नजर रखी हुई थी इंडिया के ऊपर। तो हुआ क्या कि जैसे ही ये हमला हुआ उसके फौरन बाद उनकी जो पंजाब गवर्नमेंट थी, इंडियन पंजाब गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने 12-12 लाख रुपए अनाउंस किए, उन्होंने एक सरकारी फ्यूनरल रखा
اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کا یہ جو موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس ہے یہ ہم ختم کرتے ہیں. پاکستان کی تمام درآمدات کے اوپر 200% ڈیوٹی لگا دی. انڈیا نے ساتھ ہی فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس سے یہ کہا کہ جی پاکستان کی دہشت گردی کی فنڈنگ کو بند کیا جائے اور ہمیں گرے لسٹ میں ڈلوانے کی کوشش کی. اور اس کے بعد FATF نے پاکستان کو وہ 27 شرطیں آپ کو یاد ہوگا دی ہوں گی جس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے گرے لسٹ سے نکلنا ہے تو یہ آپ ختم کریں. اس کے بعد یہ جو مشعلوں والے اور یہ جو کینڈل لائٹس والے جو وہ ہوتے ہیں پروٹیسٹ وہ شروع ہو گئے. اس کے بعد جموں اینڈ کشمیر کے اندر کرفیو لگا دیا گیا. اور ساتھ میں یہ ہوا کہ ایک انڈین ڈاکٹرز کا ڈیلیگیشن تھا کہ جو پاکستان آنا تھا اس سال مارچ کے اندر, تو انہوں نے اپنا کینسل کر دیا ہے. انڈین جو سینما ورکرز تھے ان کی ایسوسیشن نے کہا کہ جی اگر کسی پاکستانی ایکٹر یا ایکٹریس کو انہوں نے انڈین فلم میں جگہ دی تو وہ جو ہے ہر چیز کو جلا کے بھسم کر دیں گے. اسی طریقے سے پاکستانی ایک بیچارہ قیدی تھا 2019 فروری 2019 20 تاریخ کو, وہ اس کو عمر قید دی ہوئی تھی. تو وہاں پہ ان کے قید خانے میں کسی نے اس کو چاقوں کے وار کر کے ہلاک کر دیا. اور انڈین میڈیا نے یہ کہا کہ جی وہاں پہ ٹی وی کی آواز اونچا کرنے کے اوپر جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے یہ قتل ہو گیا. لیکن سب سے برا بیک لیش جو ہے وہ کشمیریوں کے اوپر ہے. کشمیری اسٹوڈنٹس کو انہوں نے نکال دیا. ڈیرہ ڈون کے اندر جتنے کشمیری اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے ان سب کو نکال دیا. 2 کالجوں نے اعلان کیا کہ وہ کبھی کشمیری اسٹوڈنٹس کو جو ہے اپنے کالجوں میں داخلہ نہیں دیں گے. وہاں پہ ایک ڈین تھے ایک الپائن کالج کے اندر, وہ کشمیری تھے, ان کو بھی انہوں نے فائر کر کے نکال دیا. اور اسی طریقے سے ایک ان کی انڈین اسٹیٹ تھے, اس کے چیف منسٹر نے کہا کہ جی تمام کشمیری چیزوں کو بائیک آؤٹ کرو, مطلب ہم کوئی کشمیری چیز جو ہے نہیں خریدیں گے. اور اسی طریقے سے جو وہاں کے گورنر تھے انہوں نے پولیس سے اپیل کی کہ جی کشمیری اسٹوڈنٹس کو بچایا جائے. تو یہ اب سارا دیکھیں اب کیسے جلدی سے انفولڈ ہوا 15-20 مطلب 10-12 دن کے اندر. اور 26 فروری کو بالکل ایگزیکٹ 12 دن کے بعد انڈین ایئر فورس نے اچانک پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا بالا کوٹ کے مقام کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 300 سے 350 جیش محمد کے جو طالب تھے وہ ہم نے ان کو مار دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی سرجیکل سٹرائک جو ہے مضبوط انڈین حکومت نے کی ہے. اگرچہ پاکستان نے اس اٹیک کے اندر انڈینز کو مار بھگایا تھا. انڈینز جو ہے وہ جلدی میں رات کے اندھیرے میں کچھ بم انہوں نے پھینکے اور وہ وہاں سے بھاگ گئے. کوئی پاکستان کا نقصان نہیں ہوا اور کوئی پاکستان کے اندر کسی بلڈنگ کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں بنایا بلکہ وہ جنگل میں پھینک گئے. اور ہمارے وہاں پہ ایک ایئر مارشل پراچا تھے, انہوں نے کہا کہ جی کچھ درخت اور ایک کوا جو ہے وہ بیچارہ مارا گیا. اور یہ کلیم جو ہے یہ بعد میں آسٹریلیا اور اس کے بعد یہ جو امریکن سیٹلائٹ میپس اور یورپین سیٹلائٹ میپس ہیں انہوں نے کنفرم بھی کیا. لیکن پاکستان کو یہ حملہ بہت برا لگا اور پاکستان نے کہا کہ جناب آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر لیا, تو اب آپ ذرا تیار ہو جائیں, ہماری اب سٹرائک آ رہی ہے جس کو ریٹیلیٹری یا سیکنڈ سٹرائک کہتے ہیں. تو پاکستان نے 27 فروری کو دن میں ایک حملہ کیا انڈیا کے اوپر. اور جب وہ حملہ کیا تو پاکستان نے, میں آپ کو وہ آگے ٹارگٹس دکھاؤں گا, تو پاکستان نے ان کے اوپر جا کر آخری ٹائم پہ جو اپنے میزائل تھے ان کو بالکل ان کے کیمپوں کے نزدیک لے جا کر پاکستان نے ان کو سائٹ پہ پھینکا. اور اس کے جواب میں انڈین ایئر فورس جو ہے وہ اپنی طرف سے بڑی چستی سے پاکستان میں داخل ہوئی. اور جب وہ داخل ہوئی تو ہمارے جہاز انتظار میں تھے اور ایک ڈاگ فائٹ اسے کہتے ہیں کہ جس طرح ایئر فورس میں وہ کہتے ہیں ڈاگ فائٹ کی, جیسا کتوں کی لڑائی ہوتی ہے, ایک حملہ کرتا ہے دوسرا واپس حملہ کرتا ہے. تو وہ ڈاگ فائٹ ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک انڈین میگ طیارہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر گرا اور اس میں سے ونگ کمانڈر ابھی نندن ورتھامن نے جو ہے وہ چھلانگ لگائی. اور جیسی وہ چھلانگ لگائی تو وہاں پہ پھر مقامی لوگوں اور پاکستان ملٹری نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس کو پھر وہ مشہور چائے پلائی. تو اتنی انڈین ایئر فورس میں وہ جس طرح فوجی زبان میں کہتے ہیں نا کہ تھرتھلی مچ گئی اور اتنے وہ گھبرا گئے کہ 27 فروری 2019 کو ہی انڈین ایئر فورس نے, انڈین کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا, اس نے اپنے ہی ایک MI-17 ہیلی کاپٹر کو خود ہی مار دیا. اور جب مار دیا تو اس میں اسکواڈرن لیڈر سدھارتھ اور نینند یہ اور ان کا پورا کریو جو ہے وہ ایئر مین وغیرہ سارے جو انڈین ایئر فورس کے تھے وہ مارے گئے. بعد میں جو انڈین ایئر فورس کے چیف تھے RKS بہادوریہ, انہوں نے پھر 1 سال کے بعد تقریباً اکتوبر کے مہینے میں 2019 میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی اور ہم نے خود ہی اپنے جہاز کو جو ہے مارا تھا. پہلے انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان کا F-16 انہوں نے گرا دیا
اور اس کی وجہ سے انہوں نے چیف آپریشنز آفیسر گروپ کیپٹن سمن رائے چودھری کو جو ہے وہ انڈین ایئر فورس سے ڈسمس کیا سروس سے. یہ 2023 کے اندر انہوں نے کیا. اور وہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایکسپرٹ انالیسس، تو امریکہ نے کہا کہ جی ان کی کاؤنٹنگ کے مطابق پاکستان ایئر فورس کا کوئی F-16 نہیں گرا. اسی طریقے سے یہ جو یورپین اسپیس امیجنگ وغیرہ تھی انہوں نے بھی کہا کہ جی پاکستان کے اندر صحیح کہہ رہے ہیں ایئر مارشل پراچا کہ جی ایک کوا اور چند جو درخت ہیں اس کے اوپر بم پھینک کے تو وہ بھاگے. تو سب سے پہلے DSAC آپریشنز ایئر مارشل حسیب پراچا، انہوں نے یہ پھر جب بریفنگ دی تو وہاں سے میں نے یہ پکچر لی ہے، تو انہوں نے اس میں بتایا کہ جی انڈینز 4 جگہ سے داخل ہوئے تھے اور ہمیں چاروں جگہیں پہلے سے معلوم تھی. ایک رحیم یار خان، ایک سرکری، ایک فاضلکا سیکٹر، اور کشمیر میں وہ تقریباً 20 طیاروں کے ساتھ داخل ہوئے تھے جس میں 12 معراج تھے اور 8 جو تھے وہ SU-30 تھے، اور انہوں نے 4 بم جو ہے پاکستان کے اندر جلدی میں پھینکے اور اس کے بعد وہ واپس انڈیا کی طرف بھاگے. تو انہوں نے کہا جی ہم 5واں بم ڈھونڈتے رہے لیکن ہمیں نہیں ملا، لیکن چونکہ انڈینز کہہ رہے تھے کہ جی 5واں بم ہے، تو پھر ایئر مارشل پراچا نے کہا کہ جی ہم نے پھر 6 بم مارے انڈیا کے اوپر، اور وہ ٹارگٹس میں آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ جہاں پہ پاکستان نے بم مارے. تو کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ جناب آپ نے F-16 سے انڈین مگ وہ جو ہے مگ طیارہ گرایا یا GF-17 سے؟ تو ایئر مارشل پراچا جس طرح ہوتا ہے ایک سالڈ آدمی، تو انہوں نے کہا اچھا تو نہیں لگتا میں یہ بات کروں، لیکن کسی کو ضرب پڑے وہ میرے دائیں ہاتھ سے پڑے یا بائیں سے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ تھے گروپ کیپٹن رانا الیاس، ان کو ستارے جرت ملا اس آپریشن کے بعد. انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم رڈار پہ بیٹھ کے یہ ساری سچویشن جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں معذرت کے ساتھ اپنی حکومت کی طرف سے صرف 2 کلیئرنسز ملی اور ہم نے انڈیا کے 2 جہاز مار گرائے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایسی فوگ آف وار، مطلب جنگ کی ایک ایسی دھند قائم کر دی تھی کہ انڈینز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے مار گرایا. اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ اگر 9 ملتی ہیں، کہ 9 کلیئرنسز مل جاتی ہیں، تو ہم انڈیا کے 9 کے 9 جہاز جو ہے وہ مار گراتے. تو بہرحال یہ گروپ کیپٹن فہیم تھے، یہ اسٹرائک لیڈر تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نماز حجت پڑھی 27 فروری کی صبح اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں کامیاب کرنا. اور انہوں نے کہا کہ جیسی ہم نے دعا مانگی تھی تو اس کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ٹرافیاں دی، یعنی ہم نے انڈیا کے 2 جہاز مار گرائے. تو یہ تھے وہ دونوں پائلٹس، اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی جن کو تمغہ جرت ملا، اور ونگ کمانڈر ابھی یہ ایئر کوموڈور ہیں نعمان، ان کو ستارہ جرت ملا. تو یہ وہ 2 بہادر پائلٹس تھے کہ جنہوں نے انڈیا کے جہاز گرائے. تو یہ جو ونگ کمانڈر نعمان ہیں ابھی ایئر کوموڈور ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جب انڈینز آئے تو وہ رات کے اندھیرے میں اور افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے. اور انہوں نے کہا کہ جی جواب میں ہم نے ان کے ٹارگٹس کو سلیکٹ کیا، ہم نے ان کے ٹارگٹس کو جا کر وہاں پہ ان کو بالکل انڈینز کو شو کر دیا کہ ہم آپ کی تمام کے تمام بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، سپلائی ڈپو ہمیں معلوم بھی ہیں کہاں پہ ہیں اور ہم ان کو اڑا بھی سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی آخری لمحے میں جیسے کہ آرڈرز تھے کہ جی اس کو زیادہ بڑھانا نہیں ہے، تو ہم نے وہ میزائل جو ہیں وہ سائٹ پہ کر دیے. انہوں نے کہا اس کے بعد ہم وہاں کھڑے ہو گئے، مطلب پاکستان ایئر فورس وہاں پہ کھڑی رہی، اور ہم نے ان کی ایئر ڈیفنس کو چیلنج کیا کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، آپ آئیں اور دیکھیں کہ پاکستان ایئر فورس کیا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستان ایئر فورس ماشاءاللہ کتنی پروفیشنل ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے جہاز جواب میں جب حملہ کرنے کے لیے آئے، جب یہ ابھی نندن آئے، تو تب انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اس نے LOC کلیئر کی تو انہوں نے کہا ایک لمحے کی بھی تاخیر کے بغیر میرے جہاز سے ایک میزائل نکلا اور ابھی نندن کا جہاز جو ہے وہ ہم نے مار گرایا. تو یہ وہ ٹارگٹ سے جی پونچھ سیکٹر میں، راجوڑی سیکٹر میں اور نوشہرہ سیکٹر میں، کہ جہاں پہ پاکستان ایئر فورس نے لاک کیے تھے، اور 27 فروری کو انہوں نے انڈیا کو بتا دیا کہ جناب والا آپ کے یہ سارے ٹارگٹس جو ہیں وہ ہمارے رڈار کے اوپر ہیں. اور انہوں نے بالکل ٹارگٹس کے اوپر جا کر حملہ کر کے انڈین کو ثابت کر دیا کہ جی پاکستان ایئر فورس بالکل آپ کو سنبھلنے کا موقع نہیں دے گی. اور یہ انہوں نے ایکچوئل فوٹیج دکھائی کہ ٹارگٹ امیجری گوگل میپ پہ کیا تھی اور یہ جو پائلٹ کی ریکارڈنگ تھی وہ کیا تھی. اسی طریقے سے انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ جو MiG 21 طیارہ جو گرا تھا تو اس کے اوپر سے 4 میزائل تھے، اور 4 میں سے ایک میزائل بھی جو ہے وہ ابھی نندن صاحب فائر نہیں کر سکے تھے. اور اتنی تیزی سے یہ جو پاکستان ایئر فورس کا حملہ تھا کہ ابھی نندن کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنا میزائل فائر کر سکے. یہ اس
طیارے کی جو انڈیا کا طیارہ گرا ہوا ہے یہ اس کی ٹیل ہے، اور یہ میں نے پکچر اس لیے سلیکٹ کی کہ یہ میں نے جو پروگرام دیکھ رہا تھا اس میں یہ ایئر چیف مارشل فاروق فیروز خان تھے، اب فوت ہو گئے ہیں، 2021 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن 2019 میں یہ زندہ تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایئر فورس نے کیا کارنامہ انجام دیا. اور فوجی من موجی میں نے بہت شروع میں ان کی ایک قسط ڈالی تھی کہ جس میں میں نے بتایا کہ کس طرح کیپٹن سمی نے جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو کال کی، وہ ایک مزاحیہ قسط تھی، تو آپ ضرور دیکھیے گا، تو آپ انجوائے کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایئر چیف مارشل فاروق فیروز خان کتنے ماشاءاللہ عظیم آدمی تھے. تو انڈین دوستوں کے لیے بھائی ٹی ٹائم اینی ٹائم، فوجی ٹی بریک پاکستان میں بڑی مشہور ہے، تو جناب جب آپ آئیں چائے ٹائم ہر وقت دستیاب ہے. اور ابھینندن کے لیے کہ جی سیز دا سپ کہتے ہیں چائے کے بارے میں، تو چسکی کو جھپٹ لیا کرو میرے بھائی. اور انڈین دوستوں کے لیے کہ یو آر مائی کپ آف ٹی، آپ ہی ہیں ہماری چائے کی پیالی. تو یہ تھی جی آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی کہانی. اللہ تعالیٰ پاکستان ایئر فورس کو سلامت رکھے، پاکستان کے بہادر فوجیوں کو سلامت رکھے. یہ میں جب یہ پروگرام سن رہا تھا، اس کی تیاری کر رہا تھا، تو پاکستان ایئر فورس نے یہ کہا کہ ہم نے 3 اپنے لیے جو نا اسٹریٹجک گول رکھے تھے کہ میئرڈ رسپانس دینا ہے، کہ بڑا نپا تلا رسپانس دینا ہے، کیلیبریٹڈ کہ بالکل آن دا ڈاٹ، جہاں پہ نشانہ لیں گے ثابت کریں گے کہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں، اور گریجویٹڈ، اور جہاں تک بڑھانا چاہیں گے وہاں تک بڑھائیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھائیں گے. تو اسی لیے دوستوں میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی افواج سے پیار کریں، اپنے ایسے بہادر عظیم سپاہیوں سے پیار کریں. اللہ تعالیٰ ان کا نگہبان ہو، ایسے بہادر فوجی کہ جو نماز حاجت پڑھ کر اپنے دشمنوں کے اوپر حملہ کرتے ہوں، اور اس کے بعد ان میں اس قدر تحمل ہو کہ اتنا ہی حملہ کریں کہ جس کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد ان میں اتنا اعلیٰ اخلاق بھی ہو کہ اگرچہ انڈیا نے کوشش کی کہ وہ بالا کوٹ کے اندر سویلین جگہوں کے اوپر حملہ کرے، جس میں وہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو جواب تھا اور پاکستان ایئر فورس کا جو جواب تھا، اس میں پاکستان ایئر فورس نے صرف ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کر کے لاسٹ منٹ کے اوپر چھوڑ دیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم ایک ذمہ دار نیوکلیئر اسلامک ملک ہیں اور ہم کوئی ایسی جنگ و جدل نہیں چاہتے. لیکن اگر آپ مستی کریں گے تو آپ کو چائے کی پیالی کے اندر ہی گھما کر، وہ جس طرح کہہ رہے تھے نا کہ فوگ آف وار، تو اس میں پھر آپ ایسے بوکھلا جائیں گے کہ آپ اپنے ہی طیاروں کو مار کے ڈانس کریں گے کہ جی ہم نے پاکستان کے طیارے کو مار گرایا. اور پھر 6 مہینے کے بعد، لیکن ان میں ایک بڑا ڈھیٹ پن بہت اچھا ہے، مطلب پاکستان پہ روز تقریریں کرتے ہیں، ان کے کئی ریٹائرڈ افسروں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اوپر بڑی تقریر کرتے ہیں، لیکن اپنا ڈھیٹ پن نہیں مانتے کہ دیکھیں جی آپ نے اپنا طیارہ مار گرایا، ابھی نندن صاحب آپ کے ادھر پکڑے گئے، آپ نے کہا جی پاکستان کا F-16 گرا دیا، پھر 2019 کے اندر 2023 کے اندر آپ نے اپنے چیف آپریشن آفیسر کو خود کورٹ مارشل کر کے نکالا سروس سے. تو مانے تو صحیح کہ وہ جو ہے نا چائے جب آئے گی تو پھر مک طیارہ آپ کو دینا پڑے گا. تو اینی ویز جنگیں اچھی نہیں ہوتی دوستوں، اپنے ملک کی حفاظت بہت اچھی ہے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنے دشمن ہیں پاکستان کے. تو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے امن و امان سے رہنا چاہیے، لیکن اپنی بہادر افواج کی قدر کرنی چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان تمام زندہ ہیروز کو سلامت رکھے، یہ عظیم مجاہد ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا جتنی بھی ان کے لیے تعریف کی جائے یا دعائیں کی جائیں وہ کم ہیں. یہ تھا آج کا فوجی من موجی. امید ہے کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا اپنے چائے کے کپ کے ساتھ. تو آخر میں ضرور میں ایڈیٹر سے کہوں گا کہ ابھی نندن نے وہ جو انٹرویو دیا تھا کہ جو بڑا مشہور ہوا، تو وہ کلپ لگائیں تو اپنے چائے کے کپ کے ساتھ انجوائے کریں ابھی نندن کی، ونگ کمانڈر ابھی نندن کی باتیں. The tea is fantastic. Thank you.